बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदन लिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल सुब्हानहु व तआला व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अला रसूलिल्लाह व अला आलिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम अजमईन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक में नमाज जुमा, तरावीह और इबादात के हवाले से अइम्मा-ए किराम, खुतबा-ए किराम और मसाजिद की इंतज़ामिया और आम्मतुल मुस्लिमीन के नाम जो मस्जिदों में आते हैं, आज मैं एक अहम पैगाम जारी कर रहा हूँ और उससे पहले अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि ए अल्लाह जल्ल जलालुक, तू हमें उस काम की और हर उस काम की तौफ़ीक़ अता फ़रमा जो तुझे महबूब है और तुझे पसंद है, और ए अल्लाह हमें हर उस काम से बचा जो तुझे महबूब नहीं है और जो तुझे नापसंद है। ए अल्लाह हमें हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ और सआदत नसीब फरमा, और अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के वसीले जलीला से हमें उस पर पूरा उतरने की भी तौफ़ीक़ अता फरमा। नाज़रीन, काफ़ी जिद्दोजहद के बाद हमारे मुल्क में रमज़ान मुबारक की इबादात और मसाजिद के हवाले से एक चार्टर पर, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स पर इत्तेफाक हुआ, और इसमें सदर पाकिस्तान जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान और वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर व बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी जनाब डॉक्टर पीर नूरुल हक़ क़ादरी साहब, इन तमाम मनासिब जलीला पर फ़ाइज़ हज़रात की इखलास का, दानिशमंदी का, बसीरत का और काविशों का बहुत बड़ा दखल है, और इसमें उन उलमाए किराम की मसाई, जिद्दोजहद, इखलास और लिल्लाहियत का भी बड़ा दखल है कि जिन्होंने पुरअमन तरीक़े से इसके लिए कोशिश की, मेहनतें की, और हम गुज़श्ता तकरीबन 1.5 हफ़्ते से मुसलसल इजलास कर रहे थे अथॉरिटीज़ के साथ, हुकूमत के साथ, उलमा के अपने माबैन, ताकि हम एक मुत्तफ़िक़ा लाइहे अमल तैयार करने में कामयाब हो जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह ताला ने अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के तुफ़ैल हमें इसमें कामयाबी अता फ़रमाई, और अब मसाजिद रमज़ान मुबारक में इबादत के लिए खुली होंगी, और उसके लिए 20 निकाती एक चार्टर और क़वाइद व ज़वाबित की मंजूरी दी गई है। इसमें हम सब की ज़िम्मेदारी है कि इन क़वाइद व ज़वाबित की पाबंदी करें। इसमें हुकूमत भी शामिल है, अइम्मा-ए किराम भी शामिल हैं, खुतबाए इज़ाम भी शामिल हैं, मसाजिद की इंतज़ामिया और मसाजिद के नमाजी सब शामिल हैं। अज़ीज़ान गिरामी, एक सफ़ में नमाजियों के दरमियान और 2 सफ़ों के दरमियान एक फ़ासले का तयन किया गया है, और उस पर पूरी तरह से अमल दरामद करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है। उम्र रसीदा
اور معمر لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ جب تک یہ وبا جاری ہے مسجد میں نہ آئیں۔ میں بھی اس کی پابندی کر رہا ہوں اور سب کو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ نابالغ بچوں کو مساجد میں نہیں بھیجنا چاہیے، اور پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جن کو نزلہ ہے، زکام ہے، کھانسی ہے یا دمے کی بیماری ہے وہ مسجد میں نہ آئیں۔ جن کو روایتی بیماریاں ہیں جیسے ہارٹ کی بیماری ہے، کڈنی کی بیماری ہے اور بیماریاں ہیں، وہ بھی اس وبا کے زمانے میں مساجد میں نہ آئیں، وہ معذور ہیں۔ وہ گھروں پر نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھیں کہ عذر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جماعت کے اور مسجد کے اجر سے محروم نہیں فرمائے گا۔ اب سب سے اہم سوال یہ آتا ہے کہ جب اس فاصلے کی پابندی کی جائے گی تو مساجد میں گنجائش کم ہو جائے گی۔ جو بڑی مسجدیں ہیں ان میں تو مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ہال بھی بڑے ہیں، صحن بھی بڑے ہیں، گیلریز بھی ہیں۔ لیکن اگر کسی مسجد کی انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ سارے نمازی اس طرح ایڈجسٹ نہیں ہو سکیں گے، اور اسی طرح سے شہروں میں بعض محلے گنجان آباد ہیں اور مساجد چھوٹی ہیں، ان کے لیے میں نے مفتیان کرام کے مشورے کے ساتھ آج یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے مساجد میں ایک کی بجائے 2 نمازیں منعقد کی جا سکتی ہیں، کیونکہ ہم اضطرار کے عالم میں ہیں، ایک خاص مجبوری اور مشکل کے عالم میں ہیں۔ عام حالات میں اس کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن موجودہ اضطراری اور ہنگامی حالات میں مثلاً ایک جماعت اذان، خطبے اور اقامت کے ساتھ 1 بجے پڑھ لی جائے، اور جب نماز سے فارغ ہو جائیں خطبے اور نماز سے اور دعا سے، تو نمازی ایک ایک کر کے لائن لگا کر مسجد سے باہر چلے جائیں۔ اس طرح 1:30 بجے تک مسجد خالی ہو جائے گی۔ سنتیں گھر جا کر پڑھیں اور فرائض سے پہلے کی سنتیں گھر سے پڑھ کر آئیں۔ پھر دوسری جماعت 2 بجے قائم کر دیں، اذان بھی ہوگی، 2 خطبے بھی ہوں گے اور جمعے کے 2 فرائض بھی ادا ہوں گے، اور پھر وہ بھی نماز دعا کے ساتھ جب تکمیل ہو جائے تو وہ بھی لائنیں بنا کر فاصلے کے ساتھ مسجد سے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور مابعد نماز کی جو سنتیں اور نوافل ہیں وہ گھروں پر جا کر پڑھیں۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ سب کو یا اکثر کو نماز رمضان مبارک میں جمعے کی نماز مسجد میں پڑھنے کا موقع مل جائے۔ ایک اور اہم اعلان یہ کرنے جا رہا ہوں کہ جو اسٹینڈرڈز آف پروسیجر یا جو ضوابط کی منظوری دی گئی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ مساجد میں اجتماعی افطاری کا اہتمام نہیں ہوگا۔ ہمارے ملک میں روایتی طور پر مساجد میں اجتماعی افطاری کا انتظام ہوتا تھا، اور جو لوگ ادھر ادھر کام کرتے ہیں وہ بھی آ کر افطاری میں شریک ہو جاتے تھے، لیکن چونکہ ماہرین نے، ڈاکٹرز نے انسانی صحت کی حفاظت کی خاطر یہ مشورہ دیا ہے اب کہ اس سال جب تک کہ وبا کا خطرہ موجود ہے مساجد میں اجتماعی
افطاری کا انتظام نہ کیا جائے، لہٰذا ہم مساجد میں اجتماعی افطاری کا اہتمام نہیں کریں گے۔ اس کے باوجود اگر کوئی روزے داروں کو کچھ بانٹنا چاہتا ہے تو جب مغرب کی نماز پڑھ کر ایک ایک کر کے نمازی نکلیں تو وہ شاپر یا پیکٹ بنا دے اور کھڑا ہو جائے دروازے پہ، ان کو دیتا جائے، وہ گھر جا کر آپ جو بھی کھجوریں دیں گے، کوئی اور چیز دیں گے، اس کو تناول فرما لیں گے۔ تو اس لیے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب کوئی پیمان باندھے اور جب کسی اقرار نامے پر اتفاق کر لے تو پھر اس کی پابندی کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑا خطرہ تھا کہ شاید رمضان مبارک میں مساجد بند رہیں اور لوگ نمازیں مسجد میں نہ پڑھ سکیں، تراویح نہ پڑھ سکیں اور جمعہ نہ پڑھ سکیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرض پاکستان پر اور مسلمانان پاکستان پر بے پناہ احسان ہے۔ ہم اگر کروڑوں اربوں کھربوں بار بھی اس کا شکریہ ادا کریں تو وہ کم ہے۔ اس کے لیے ہمارے جو اہل اقتدار ہیں وہ سب بھی پوری قوم کے شکریہ کے مستحق ہیں، پورے نمازیوں کے شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے ایک قابل عمل راستہ نکالا اور اس پر اتفاق کیا۔ تو جب آپ پہلے رمضان کی پہلی تاریخ کو نماز پڑھیں مسجد میں تو ان کے لیے بھی دعا کریں، پورے وطن عزیز کے لیے دعا کریں، پورے ملک کے لیے دعا کریں اور پورے عالم انسانیت کے لیے آپ دعا کریں۔ اور ہر موقع پر آپ سب کو دعاؤں میں شامل کریں۔ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ مساجد سے دریاں، چٹائیاں اور قالینیں اٹھا دی جائیں، فرش کو صاف رکھا جائے، دن میں 1 یا 2 بار جراثیم کش دوا ملا کر اس کو دھویا جائے اور ہر نماز سے پہلے اور نماز کے بعد اس کو صاف کر لیا جائے اور ہر دروازے پر سینیٹائزر رکھا جائے تاکہ جو بھی نمازی داخل ہو وہ اپنے ہاتھوں پر سینیٹائزر مل لے۔ تو اس کے لیے اضافی اخراجات کی ضرورت ہوگی۔ میں اہل سروس سے اپیل کروں گا کہ وہ ان حالات میں مساجد کی انتظامیہ کا تعاون کریں تاکہ اس کو مینج کیا جا سکے، صفائی کا اہتمام کیا جا سکے۔ اسی طرح سے بار بار تکرار کے ساتھ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ جب تک یہ وبا اور آفت مسلط ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ کب اس سے نجات ملے گی۔ ہر وقت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس سے نجات عطا فرمائے، لیکن تب تک آپ گھروں سے وضو کر کے آئیں اور مسجد میں وضو نہ کریں، الا یہ کہ کوئی ریڑی والا، ٹھیلے والا، راہ چلنے والا کہ جس کے پاس وضو کی کہیں اور کوئی سہولت نہیں ہے وہ معذور ہے۔ باقی گھروں سے آنے والے لوگ گھروں سے وضو کر کے آئیں، گھروں سے سنتیں پڑھ کر آئیں اور فرائض سے فارغ ہوتے ہی لائن باندھ کر چلیں۔ یہ نہیں جیسے پہلے جھمگٹے کی صورت میں مسجد کے دروازوں سے نکلتے تھے۔ آپ کو اس بات کی پابندی کرنی پڑے گی اور میں مساجد کی انتظامیہ سے کہوں گا کہ نوجوانوں پر ایک ٹیم بنائیں کہ جو مسجد سے نکلتے ہوئے لوگوں کو لائن اپ کریں اور ایک نظم کے ساتھ اور ایک ترتیب کے ساتھ مساجد سے باہر جائیں۔ برادران اسلام، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، یہ اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ پاکستان کو
یہ امتیاز نصیب ہوا کہ پاکستان کی مسجدیں انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک میں ویران نہیں ہوں گی، آباد ہوں گی۔ اللہ پاک ان کو آباد رکھے، تا قیامت اللہ تعالی ان کو آباد رکھے۔ جن کیٹیگریز کے لوگوں کو مسجد نہ آنے کے لیے کہا گیا ہے وہ اس کی پابندی کریں، ان کے لیے ہم بھی دعائیں کریں گے اور خود بھی دعائیں کریں، اور میری اپنے رب کریم سے میری اس کی شان کریمی پر میرا یہ پورا یقین ہے، میرا پورا ایمان ہے کہ چونکہ وہ عذر کی بنا پر مساجد میں نہیں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں مسجد کے ثواب سے اور جماعت کے ثواب سے محروم نہیں فرمائے گا، بلکہ کیا عجب کہ ان کو اور زیادہ نواز دے۔ اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے؟ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ عفون ہے، وہ تو معافی ہی معافی ہے، معاف فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ سب کو نوازے گا اور کسی کو بھی ماہ رمضان میں محروم نہیں فرمائے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل مجھے اور آپ ہم سب کو اس عہد و پیمان پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حکومت نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے کہ اگر کہیں پر لوگ ان قواعد اور ضوابط کی پابندی نہیں کریں گے اور ان قواعد کو توڑیں گے، ضوابط کو توڑیں گے، پامال کریں گے تو ایک بار تو وارننگ دیں گے اور اس کے بعد پھر وہ پابندی عائد کر دیں گے، پھر آپ کو حکومت سے گلہ کرنے کا اور شکوہ کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہے گا۔ یا رب العالمین ہم سب کو حق پر اور خیر پر قائم و دائم رہنے کی سعادت و توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔